बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका, और आज जो चीज़ें जिस पे हम बात करना चाहते हैं, जिन मौज़ूआत के ऊपर, उसमें बहुत सारे मौज़ूआत हैं, लेकिन मुख्तसरन आपको इंटरनेशनल जो सिनेरियो इस वक्त बन रहा है उसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। आज यौम यकजहती कश्मीर है और कश्मीर के साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा है, कश्मीर की आज़ादी के साथ, कश्मीर की जद्दोजहद के साथ। इस मौके पे मुख्तलिफ जो रहनुमा पाकिस्तान के तमाम कौमी रहनुमाओं ने अपने अपने पैगामात दिए हैं। प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, इस पे बात की है, इस पैगाम दिया है और ये कहा है कि भारत को 5 अगस्त के मामले से निकलना पड़ेगा और फिर बात करनी पड़ेगी और इस बातचीत को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये भी कहा है कि भारत और ख़ित्ते के बेहतरीन मफाद में है कि वो 5 अगस्त 2019 की पोजीशन और सोच से निकले, क्योंकि मसला कश्मीर का हल किसी जंग और बर्बरियत से हल नहीं होगा। आर्मी चीफ जो है वो भी मुजफ्फराबाद में गए और उन्होंने भी फ्रंट लाइन पे जाके जो है वो बात की है। वहाँ पे जो उनके स्टेटमेंट्स आए हैं कि कश्मीर की खातिर 3 जंगें लड़ी हैं, 10 भी लड़नी पड़ी तो लड़ेंगे, और कश्मीर कल भी पाकिस्तान का हिस्सा था, आज भी पाकिस्तान का हिस्सा है। इमरान खान साहब ने भी अपना पैगाम दिया है, आसिफ अली जरदारी साहब ने भी अपना पैगाम दिया है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी इस मौके पे अपना पैगाम जो है वो दिया है। तमाम जो कौमी क़यादत है उसने इस मामले के ऊपर उनकी एक ही राय है, एक ही सोच है, और वो कश्मीर की आज़ादी की सोच है। इसके साथ साथ अगर हम देखें, इस वक्त इंटरनेशनली कश्मीर और फ़लस्तीन का मामला एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ मामला है। और कल एक अमरीकी सदर की तरफ से जो गज़ा के बारे में एक स्टेटमेंट आया है कि उसके ऊपर वो कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं, इसके ऊपर और इस बयान के ऊपर जो है इसके खिलाफ एक रद्देमल हमें नज़र आता है, ना सिर्फ मुस्लिम उम्मा के अंदर बल्कि इससे बाहर भी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर और फ्रांस, दीगर तमाम ममालिक ने इस स्टेटमेंट के ऊपर जो है वो अपने रद्देमल का इजहार किया है, इसके खिलाफ अपने रद्देमल का इजहार किया। और सिर्फ ये नहीं बल्कि सऊदी अरब ने एक कदम आगे बढ़कर एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट जो है वो दिया है और ये कहा है कि फ़लस्तीन के मसले के ऊपर एक आज़ाद रियासत के अलावा कोई हल और कबूल नहीं है, और ना ही फ़लस्तीनियों को वहाँ से निकाला जाए। जो गज़ा बेल्ट है उसके हवाले से क्या चाहता है अमेरिका, उसके क्या डिज़ाइंस हैं, वो सदर ट्रंप के आने के बाद से एक इस तरह के बयानात, ऐलानात और जो एक हेजमोनिक किस्म के जिसे कहना चाहिए उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो क्यों इस तरह सामने आ रही है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर कौमी मसाइल जो हैं उसके हवाले से भी बातचीत चल रही है। एक तरफ सदर जरदारी साहब जो हैं वो चीन के दौरे पे हैं और जाहिर है कि ये बहुत ही अहम दौरा है। हमने देखा है कि जिस तरह से उनका इस्तकबाल हुआ है ये बेमिसाल, इसको हम कह सकते हैं कि ये इस्तकबाल था आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। एक तवील अरसे के बाद जो है प्रेसिडेंट जरदारी का एक बड़ा वार्म किस्म का, बड़ा गर्म जोश वहाँ पर इस्तकबाल हुआ है। और अब ये पूरे रीजन के हवाले से और ऐसे वक्त में जबकि सदर ट्रंप नई नई पॉलिसीज़ लेके आ रहे हैं दुनिया के हवाले से, इसकी क्या अहमियत है इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ में बिलावल साहब जो है वो अमेरिका के दौरे पे हैं और वहाँ पे भी उनकी मुलाकातें थिंक टैंक्स के साथ हो रही हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ हो रही हैं। अमेरिका के अंदर भी कुछ पॉलिसीज़ ऐसी बन रही हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कल रात को एक बड़ी डेवलपमेंट हुई जब असद कैसर साहब के यहाँ इशाइया था और वहाँ तमाम जो क़यादत थी अपोजिशन की वो इकट्ठी हुई। ये पहली बार हमने मंजर देखा कि मौलाना फजल रहमान साहब भी उसका हिस्सा थे, शायद खाकान अब्बासी साहब भी, महमूद खान अचकज़ई साहब भी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो थी ही थी। क्या कोई ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है? क्या नए इंतखाबात की उसमें बात हुई है? नए इंतखाबात हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे? कल जुनैद अकबर साहब ने एक इंटरव्यू में बड़ी दिलचस्प बात की है और इसके ऊपर हम बात भी करेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि कुछ कमिटमेंट्स हैं कि 2-3 जो साल हैं वो गुजर जाए तो फिर बातचीत आगे बढ़ेगी इलेक्शंस के हवाले से। वो क्या कह रहे हैं ज़रा सुनिएगा। असल में हुकूमत वक़्त और उसके पीछे जो लोग हैं वो यही चाहते हैं कि ये सिस्टम 3 साल तक चले, 1-2 साल मजीद चलाना चाहती। बात खत्म, केसेस भी खत्म, बखान भी बाहर, हम उसको मानने को तैयार नहीं है। यही मसला है, बाकी तो कोई बात है नहीं। बाकी मुश्तरक चैनल से सबके साथ राबिते में है, ये मैं नहीं कहूँगा कि किसी के साथ राबिते भी हो रहे, बात भी हो रही है, ये कोई बात नहीं। लेकिन जो बात वो है वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं। बिल्कुल खान को नतिया गली किया फरूई, खान को बनीगाला किया फरूई, खान को पिशावर किया फरूई, खान को बाहर जाने
क्या वाकई ऐसा है؟ और अगर ऐसा है तो मुत्तहिदा महाज जो अपोजिशन का बन रहा है, इनका एजेंडा क्या है? कल रात क्या क्या तय पाया है, क्या होने जा रहा है? हमारे साथ साबिक वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खाकान साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वाहिद साहब। और आपकी जमात का नाम तो मैंने बताया ही नहीं कि अब आप सरबराह भी हैं, कन्वीनर अवाम पाकिस्तान के। जी, अवाम पाकिस्तान, एग्जैक्टली। सर, अब कल जो आपका इजलास था, इसको हम कह सकते हैं कि एक ग्रैंड अपोजिशन की तरफ आप बढ़ रहे हैं और मौलाना की क़यादत में बढ़ रहे हैं? नहीं, ये तो अभी बहुत कबल अज़ वक्त है। कल एक पहली मीटिंग थी जो मुल्क के मामलात को डिस्कस करने के लिए थी। कोई और उसका स्पेसिफिक एजेंडा नहीं था कि मुल्क में आज क्या हो रहा है, हालात क्या हैं, कैसे पैदा हुए, इनका हल क्या है, ये इस पर बहस हुई। और उसके बाद हमने एक एलामिया भी जारी कर दिया जिसमें यही बातें थीं। तो ये ज़रूरी है कि आज जो अपोजिशन में लोग हैं वो कम अज़ कम उनकी एक सोच हो और वो मुल्क के मसाइल और उसके हल की बात करें। तो इसमें मौलाना साहब भी तशरीफ़ लाए, अचकज़ई साहब भी थे, PTI वालों ने होस्ट किया था, जी हाँ, सुन्नी तहरीक भी थी, तो ये तमाम लोग वहाँ मौजूद थे। तो इसका मतलब ये है कि एक आप कह सकते हैं कि कदम उठा लिया गया है जिसके ऊपर आगे हम आहंगी के साथ बढ़ा जा सकता है तमाम इश्यूज़ के ऊपर। जी बिल्कुल, अपोजिशन का एक मैं समझता हूँ कि चाहे पार्लियामेंट में हो या ना हो, उनका एक मुतफ़िका लाएमल, एक मुतफ़िका सोच बड़ी ज़रूरी है मुल्क में जमहूरियत के लिए और आइन की बालादस्ती के लिए, रूल ऑफ लॉ, ये तीन बातें वहाँ पर हुई। लार्जर एजेंडा है, मतलब इसका कोई एक स्पेसिफिक एजेंडा नहीं है कि स्पेसिफिक नहीं, रिहाई इमरान खान साहब की, असीरान की रिहाई 26 नवंबर, नहीं, वो हमने बात कर दी वहाँ पर कि जो सियासी असीर रहा होने चाहिए, जो ये तरामीम हुई हैं, जो कानून बने दुरुस्त नहीं है, इनको वापस लेना चाहिए, वो बात भी हमने कर दी। क्योंकि ये सब उस मामले का हिस्सा है कि आज जो खराबियाँ पैदा हो गई हैं निज़ाम में, इनको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। तो वैसे आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इसके ऊपर रज़ामंद होगी, क्योंकि उनके पहले ही हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में थे, फिर सारे राब्ते जो हैं वो ख़त्म हुए, फिर अभी ख़त लिखा है इमरान खान साहब ने, तो उनकी डायरेक्शन तो वाज़ेह है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ सिर्फ बात करना चाहते हैं। ये उनका मसला होगा, वो अपनी बात कर लें, हमें उसे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुल्क के मामलात हैं, जहाँ पर जमहूरियत की बात है या आइन की बालादस्ती की बात है, उस पर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर किसी एक जमात की मुश्किलात हैं, इस्टेब्लिशमेंट से हैं, हुकूमत से हैं, वो उनसे बातचीत कर सकते हैं। और आपको लगता है कि इस मामले के ऊपर आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि आप उस एजेंडे का हिस्सा नहीं, आप कहते हैं हम आइन के लिए बात करेंगे, हम जमहूरियत के लिए बात करेंगे, अब तहरीक-ए-इंसाफ आपके एजेंडे के ऊपर है, ऐसा ही है? एजेंडा देखें, ये जो स्पेसिफिक बातें होती हैं ना, किसी के मसाइल हैं तो वो भी इस टेबल पर भी ला सकते हैं। लेकिन जो पहली बुनियादी बात है कि मुल्क के मसाइल कैसे हल होंगे, जो तहरीक-ए-इंसाफ के जो मसाइल हैं वो भी इसी एजेंडे के अंदर ही आ जाते हैं कि जब मुल्क के अंदर आइन के मुताबिक निज़ाम चलेगा, जो रूल ऑफ लॉ होगा, तो ये शिकायत दूर हो जाती हैं जो आज उनकी स्पेसिफिक जो शिकायत हैं। तो इसके लिए क्या आपको लगता है कि क्या पिच क्या बनानी पड़ेगी इस मैच के लिए? एहतजाज होगा, सड़कों पे एहतजाज होगा, बाइकआउट होगा, क्योंकि आप तो इलेक्शन मांग रहे हैं, कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो सकते हैं। जी हमने कहा कि ये जो आज निज़ाम है, ये हुकूमतें जो हैं ये अवाम की नुमाइंदा नहीं हैं। तो आज ज़रूरत ये है कि एक अवाम की नुमाइंदा हुकूमत आए, कोई रास्ता ऐसा निकले कि मुल्क के मामलात हल किए जाएँ और आइन के अंदर रहकर निज़ाम आइन के मुताबिक चले। ये बुनियादी बातें हैं। ये तो आज एक बुनियादी बात से शुरू हुआ है, आगे क्या लाएमल होगा ये वक्त के साथ तय हो जाएगा। और कल एक पहली मीटिंग थी जो शॉर्ट नोटिस पर हुई थी, मेरे ख्याल 8-10 घंटे के नोटिस पर हुई थी। इतनी जल्दी कैसे हुई, मतलब ये मीटिंग? नहीं, सब मौजूद थे यहाँ पर, तो राब्ता किया असद कैसर साहब ने, तो हमने कहा ठीक है, हम भी हाजिर हो जाएंगे। मौलाना साहब भी मौजूद थे, अचकज़ई साहब भी थे, एक अच्छा मौका था, बैठ के बातचीत हो गई। तो आपको लगता है कि कोई तहरीक जो है वो जन्म ले सकती है? चलें उसको तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ही समझ लें, जो कि अचकज़ई साहब लेकर, लेकिन अचकज़ई साहब को वो पजीराई नहीं मिली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से, या वो कॉन्फिडेंस नहीं मिला इमरान खान साहब की तरफ से, वो मैंडेट नहीं मिला कि वो इस तहरीक को जो है वो आगे चला सके। आपको कैसे मिलेगा? नहीं, वो एक इनिशिएटिव था, हम मैंडेट नहीं मांग रहे किसी से। अच्छा, हम तो मुल्क के मसाइल और उसके हल की बात कर रहे हैं। तो अचकज़ई साहब ने एक सोच सामने रख दी थी, और आज ये जो
میٹنگ ہے یہ بھی اسی سوچ کا ایک نتیجہ ہے, اسی سوچ کا ایک سلسلہ ہے کہ, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم نے آج سب نے مل کر ملک کے مسائل کی بات کرنی ہے اور حل کی بات کرنی ہے, اور حل ہمیں آئین کے علاوہ, رول آف لاء کے علاوہ نظر نہیں آتا. تو بہرحال جب بات چیت ہوگی, معاملہ آگے بڑھے گا تو پھر یہ چیزیں نظر آئیں گی. جمہوریت کے لیے ضروری ہے کہ ملک کی جو اپوزیشن ہے وہ اس کی ایک سوچ ہو. بالکل, لیکن جمہوریت اور آئین اس سب کے لیے تو ایک جدوجہد ہے جو کہ ایک طویل المدتی جدوجہد ہے. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ آپ کی اس جدوجہد کے ساتھ ہوں گے یا وہ سڑک کا رستہ اختیار کریں گے؟ پہلے بھی انہوں نے اسی طرح سے وہ پاور ٹاکس ٹو پاور والا جو فارمولا مریم صاحبہ نے دیا تھا, اس کے اوپر پی ٹی آئی بھی اس وقت عمل درآمد کر رہی ہے. دیکھیں, اگر وہ سڑک پہ جانا چاہتے ہیں, پہلے بھی وہ گئے ہیں, یہ جو پلیٹ فارم ہے, کل اس کی پہلی میٹنگ ہوئی ہے. اگر وہ سڑک کا راستہ اپنانا چاہتے ہیں تو اگلی میٹنگ میں اپنے لائے عمل لے آئیں, کیونکہ یہ جو فورم ہے یہ تو اپنا ایک لائے عمل دے گا کہ کیسے ملک کے مسائل حل ہو سکتے ہیں, کیسے آگے بڑھنا چاہیے. سڑک تو آخری حربہ ہوتا ہے, آخری انتہا ہوتی ہے کہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے. لیکن پی ٹی آئی کے ہاں یہ پہلا, یہ ابتدائی سڑک ہے, اس کے بعد سڑک ہی ان کی طرف وہ احتجاج ہی کرنا چاہتے ہیں. بہرحال وہ آج آئے ہیں, بیٹھے ہیں اس فورم پر, اور انہوں نے بات کی ہے کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق ہو, قانون کی بالادستی ہو. تو یہ ایک بہتر قدم ہے ملک کے لیے بھی. ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ وہ خواجہ آصف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا کہ شاید لانگ مارچ کا اعلان کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف 19 کو, اور پھر چیمپئنز ٹرافی بھی شروع ہو رہی ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو پیریڈ تھا جس میں کہ عمران خان صاحب کی بات ہو رہی تھی پہلے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی پارٹی کی, اور بریک آیا تھا, اس میں ایک وہ ٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے ووٹرز کو کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ احتجاج کے بغیر سیاست کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے؟ اگر دوبارہ وہ سڑکوں پہ آ جائیں گے عباس صاحب تو کیسے بات آگے بڑھے گی؟ دیکھیں, احتجاج تو ایک حق ہے نا. 8 تاریخ کو بھی احتجاج پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے, 10 تاریخ کو مولانا صاحب نے اپنا جلسہ رکھا ہوا پشاور میں. وہ جماعتیں اپنا احتجاج جو بھی وہ ذریعہ اپناتی ہیں وہ ان کا حق ہے, قانون اور آئین کے دائرے کے اندر رہ کر. تو اب یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ کم از کم ایک متفقہ سوچ جو اپوزیشن کی ہے اس کی عکاسی کرتا ہے. اور آپ کی بات مان لی جائے گی کہ احتجاج کے اندر یعنی توڑ پھوڑ نہ ہو, جلاؤ گراؤ نہ ہو, ہم تو یہ بات کریں مارو مرو نہ ہو. بالکل یہ بات کرنی چاہیے یہ بات, لیکن یہ معاملات دو طرفہ ہوتے ہیں, یہ ایک طرفہ نہیں ہوتے. حکومت کا جو رویہ رہا ہے پچھلے 1 سال کے اندر وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. تو یہ دونوں معاملے, اور جس طرح لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے, لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے, یہ معاملات بھی درست نہیں ہیں. اس لیے جو ہیومن رائٹ وائلیشنز ہیں یہ بڑی سنجیدہ باتیں ہیں. پھر جو آج ملک کے مسائل ہیں, جو بلوچستان کی صورتحال ہے, جو کے پی کے اندر صورتحال ہے, اس پر بڑی وہاں پر بحث ہوئی اور بڑی تشویشناک باتیں سامنے آئی ہیں. تو ان سب باتوں کو عدلیہ کی, میڈیا کی, عدلیہ جو اثرات ہیں, ابھی 26ویں ترمیم کو 1 مہینہ بھی نہیں ہوا, اس کے اثرات آپ نے دیکھے ہیں. اور میں حقیقت سے آپ کو کہتا ہوں کہ یہ ترمیم ملک کے اس نظام کو تباہ کر دے گی. حالانکہ مولانا صاحب نے وہاں پر بڑی تفصیل سے گفتگو فرمائی اس سارے معاملے پر کہ یہ کیسے ہوئی ہے ترمیم, انہوں نے آخر میں کیوں سپورٹ کیا. تو یہ باتیں سب ہوئی ہیں وہاں پر, لیکن وہ تو حصہ تھے ترمیم کا نہیں تھے نا. انہوں نے بڑی خرابی سے معاملے کو بچایا. میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جو اوریجنل شکل میں ترمیم تھی وہ تو بالکل ایک نظام کو ختم کرنے والی بات تھی. یہاں بھی یہ مضر ہے, لیکن آپ ایک بڑی خرابی سے کم از کم بچے ہیں. لیکن ان مضر اثرات کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے. یعنی وہاں پہ بھی ایک نظریہ ضرورت تھا جس نے جنم لیا تھا, تو نظام کے لیے نظریہ ضرورت آپ کو لگتا ہے کہ یہی قابل قبول ہوگا, اسی طرح چلے گا؟ نہیں, نظریہ ضرورت نہیں ہوتا. آپ کوئی خرابی نظر آ رہی ہو, اگر اس میں آپ کچھ کمی لے آئیں تو وہ ایک بہتری کا راستہ ہوتا ہے. ایک بڑی خرابی سے کم از کم آپ بچ گئے ہیں. کیونکہ جو اس وقت حالات یہ تھے کہ نمبرز گیم پوری کرنے کی بہت کوشش ہوئی تھی, اور شاید اس میں پی ٹی آئی کے کچھ لوگ بھی شامل ہو سکتے تھے. تو بہرحال وہ وہاں تک تو بات نہیں پہنچی, ورنہ یہ جو ہماری سیاست میں مزید خرابی جو آ رہی ہے اس میں اضافہ ہی ہوتا. لیکن بھائی صاحب آپ نے دیکھا پھر مذاکرات بھی ہوئے, شروع بھی ہوئے, عمران خان صاحب کی خواہش پہ ہوئے, بیرسٹر گوہر صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا, اسپیکر صاحب سے ملے, اور پھر ان کی خواہش پر ہی ختم بھی کر دیے گئے اچانک. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیاسی رویہ تھا اور اس کا نقصان کیا سیاستدانوں کو نہیں ہوتا پھر؟ نہیں, مجھے اس مذاکرات کیوں ہوئے اس کا مجھے علم نہیں ہے, لیکن میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ یہ مذاکرات مجھے کچھ زیادہ دور جاتے نظر نہیں آتے ہیں, کیونکہ
اسے مذاکرات کا ایجنڈا کوئی نہیں تھا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. ایک چند اسپیسیفک ڈیمانڈز تھیں پی ٹی آئی کی جو یعنی وہ مذاکرات کا اس طرح ہوتے نہیں ہیں کہ آپ یہ ڈیمانڈ رکھ دیں. حکومت کی کیا ڈیمانڈ تھی, حکومت کا کیا رویہ تھا, یہ بھی پتہ نہیں تھا, ایجنڈا نہیں تھا, اس لیے وہ سفر ناکامی کا ہی سفر تھا. تو اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قبل از وقت انتخابات جو ہیں اس کے لیے حکومت رضامند ہوگی, بہرحال وہ ایک پارٹی ہے, اسٹیبلشمنٹ رضامند ہوگی, بہرحال وہ بھی ایک پارٹی ہے. جنید اکبر صاحب کی آپ نے گفتگو سنی ہے, تو اس کے لیے کوئی امید آپ کو نظر آتی ہے؟ دیکھیے اپنی سوچ تو آپ نے بیان کر دی ہے نا, کیا جو اپوزیشن کیا چاہتی ہے, اپوزیشن کی کیا سوچ ہے, ملک کے مسائل کا حل کیا ہے. اگر حکومت کے پاس کوئی حل ہے تو وہ بتا دیں کہ حل کیا ہے. ایک تو بڑی واضح ہے کہ جب تک اس قسم کی حکومتیں جو مانگے تانگے کی ہیں, جو عوام کی نمائندہ نہیں ہیں, یہ ملک کے مسائل حل نہیں کر سکیں گی. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 سال تک چاہتے ہیں کہ اسی طرح ان کو بتایا گیا کہ چلے یہ سسٹم, اور پھر 4تھے سال کے اندر جو ہے وہ انتخابات ہو سکتے ہیں. آپ نے بھی سنا جنید اکبر صاحب کو کہتے ہوئے. پتہ نہیں وہ کس پیرائے میں کہہ رہے ہیں کہ 3 سال کیوں, 1 سال تو گزر گیا نا. کیا 3 سال میں کیا حاصل ہو جائے گا یہ بتا دیں جو 1 سال میں نہیں ہو سکا. کون سی ایسی سوچ بہتر کرنا چاہ رہے ہوں, معیشت میں ایک بہتری کے کوئی ایسی پالیسی تو نظر نہیں آئی نا. ابھی آپ کو لگتا ہے کوئی بہتری نہیں آئی معیشت میں؟ نہیں, معذرت سے کہتا ہوں نہیں ہے. کیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ذخائر میں اضافہ ہو گیا, ترسیلات زر بڑھ گئی ہیں, اس دفعہ اس مہینے میں آپ کی برآمدات بہت بڑھ گئی ہیں, جون تک شاید ریکارڈ برآمدات. ملک مہینے پہ نہیں چلتے. ملک اگر آپ بند کر دیں تو آپ کے بالکل جو ذخائر ہیں زر وہ بہت بڑھ جائیں گے. اگر مکمل ملک بند کر, جس ملک میں گروتھ نہ ہو رہی ہو, اکانومی میں نیگیٹو گروتھ ہو, وہ کبھی کامیابی کا دعویٰ نہیں کر سکتا. تو آپ نہ مزید نوکریاں پیدا ہو رہی ہیں, نہ کاروبار پیدا ہو رہا ہے, ملک کے لوگ مایوس ہو رہے ہیں. یہ بڑی پریشانی کے حالات ہیں. لیکن اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ حالات بہتر ہیں تو میں اس سے اتفاق نہیں کر سکتا. اس لیے الیکشنز جو ہیں ہو جانے چاہیے. اس کے علاوہ حل نہیں ہے. لیکن اس کے لیے بھی تو ڈائیلاگ, آپ بھی کہتے تھے نا کہ پہلے ڈائیلاگ ہو پھر الیکشن کی طرف بڑھے, اور 2 سال کے لیے ایک حکومت ایسی بن جائے, قومی حکومت کی بات آپ نے کی تھی. تو اچکزئی صاحب کی بھی یہی سوچ ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ پہلے قومی حکومت بنے اور پھر ڈائیلاگ ہو اور پھر الیکشنز کی طرف بڑھے؟ دیکھیں یہ میری ذاتی رائے ہے, چونکہ ایک سلسلے میں ہیں تو آپ کہیں گے ان کی رائے ہے. نہیں, میری ذاتی رائے ہمیشہ رہی ہے. جی ایک ایجنڈا طے کر لیں کہ ملک کے مسائل ہیں کیا, ان کا حل کیا ہے. صرف باتیں نہیں, اسپیسیفک ایکشنز جو آپ نے لینے ہیں, اور جن ایکشنز کے لیے کنسنسس چاہیے, سب کی اتفاق رائے چاہیے, اس پر اس ملک کی لیڈرشپ بیٹھ جائے, پولیٹیکل, ملٹری, جوڈیشل, اور وہ طے کر لیں کہ ہم نے یہ ایکشنز لینے ہیں. پھر ایک حکومت بنا لیں, یونٹی گورنمنٹ. بندر بانٹ نہیں کہ تم 2 وزارتیں تم لے لو, 4 میں لے لیتا ہوں, اس طرح نہیں. وہ لوگ جو ذمہ داری اٹھا سکیں, جو صلاحیت ہو, قابلیت ہو, جو اس ایجنڈے کو امپلیمنٹ کریں, اور وہ ایجنڈا ساتھ ساتھ آپ اس کو طے کرتے جائیں کہ ایک سپرا باڈی بن جائے. اور یہ سب کچھ میں آئین کے اندر رہ کر بات کر رہا ہوں. یہ آپ کی ذاتی رائے ہے ظاہرہ. جی, میں آئین سے باہر کی بالکل بات نہیں کر رہا. یہ سب معاملات آئین کے اندر ہیں. لیکن آئین کے اندر قومی حکومت کا تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اس کے خلاف بھی کوئی بات نہیں ہے. اگر تمام پارلیمنٹ مل کر, اور ملک میں دنیا میں ایسے ہوتا ہے. اور یہ کتنے عرصے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو, اگر ایسا ہو؟ باقی ماندہ عرصے کے لیے, آپ کو بہت زیادہ, جب بھی آپ یہ سمجھیں کہ اب ہم راستے پر پڑ گئے. لیکن سر عمران خان صاحب نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں میں نے سیاستدانوں کے ساتھ بات ہی نہیں کرنی, میں نے تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی. دیکھیں اب ماننی پڑیں گی نا باتیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ میری بات ہی چلے یا آپ کی بات ہی چلے. ایک دوسرے کی بات سننی پڑتی ہے سیاست میں, اس کو ماننا پڑتا ہے, اور یہ درمیانہ راستہ ایک ہے. آج آپ نے بات ملک کی کرنی ہے, آج کوئی اپنی ذات یا اپنی جماعت کی بات نہیں کر سکتا. بالکل غلط ہوا ہے جو الیکشنوں میں ہوا ہے, 2018 میں بھی غلط ہوا ہے, 24 بھی غلط ہوا ہے. عمران خان صاحب بھی کوئی ایک عوام کے مینڈیٹ سے نہیں آئے تھے, وہ بھی ایک مصنوعی مینڈیٹ تھا. تو اس لیے آج راستہ وہ ڈھونڈیں جس سے ملک کے مسائل بھی حل ہوں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں جو پرائم منسٹر نے کہا کہ جی 10 سال پچھلے جو ہیں 14 بھی کر لیں دھرنا, اس وقت تو آپ گورنمنٹ کا حصہ تھے, پھر بعد میں آپ پرائم منسٹر بھی رہے اور آپ نے بھی دھرنے بھی دیکھے ہیں, وہ بھی دیکھ لیں, 18 کا الیکشن بھی دیکھ لیں, 24 بھی, تو پھر سارے کے اوپر ایک پارلیمانی کمیشن بنا دیا جائے, یہ قابل قبول ہو سکتا ہے حال؟ کمیشن کیا کرے گا؟ پارلیمانی کمیشن نہیں ہوتے,
پارلیمانی کمیٹی ہوتی ہے. ہاں انہوں نے ہاؤس کہا کہ ہاؤس کمیٹی پھر کیا ہوگا, وہ اب ضرور وہ تاریخ کے لیے ہے نا, آپ درست کر سکتے ہیں اس تاریخ کو. آپ کے پاس کیا صلاحیت ہے یا کیا آپ کے پاس, آپ اس پارلیمان کی بات کر رہے ہیں جو خود نمائندہ نہیں ہے, وہ کیا کرے گا؟ اس پارلیمان میں انگلی اٹھی ہوئی ہے, پچھلے پارلیمان میں انگلی اٹھی ہوئی تھی, اس دھرنے میں انگلی اٹھی ہوئی ہے. اس لیے آج بات کریں کہ ملک کے مسائل کیسے حل ہوں گے. یہ کمیشن ملک کے مسائل حل کر سکتا ہے. آپ نے سب نے اس ملک کی پولیٹیکل لیڈرشپ, یہ 8-10 لوگ ہیں, زیادہ لوگ نہیں ہیں, بیٹھے ایجنڈا طے کریں, اس کو امپلیمنٹ کریں سب مل کر. یہ آج ملک کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کسی جماعت کی ضرورت نہ ہو, کہ اس کو کچھ زیادہ چاہیے ہو یا کم چاہیے ہو, لیکن یہ آج ملک کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے عمران خان صاحب, نواز شریف صاحب رضامند ہوں گے کہ وہ اکٹھے بیٹھ جائیں؟ میں ان کی جگہ نہیں بول سکتا, لیکن اگر وہ حب الوطنی کے دعوے دار ہیں جو وہ ہیں, جو اس ملک کی سیاست میں رہے ہیں, جو سب رہے ہیں, تو آج یہ بات ان کو کرنی چاہیے, مجھے نہیں کرنی چاہیے. یہ بات ان کی طرف سے آنی چاہیے کہ بھائی ملک نہیں چل رہا. آج آدھی ملک کی سیاست تو حکومت میں ہے نا, ان کے اندر کوئی صلاحیت نظر نہیں آتی, کوئی سوچ نظر نہیں آتی, کوئی راستہ نظر نہیں آتا, نہ ہی اپوزیشن کے پاس کوئی ایسا راستہ ہے. تو اگر سب مل کر بیٹھیں گے تو شاید کوئی راستہ مل جائے. اور آپ اگر عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے ان کی خواہش ہو, آپ جا سکتے ہیں, یا آپ خواہش رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کچھ؟ نہیں, میری کوئی ایسی خواہش نہیں ہے, لیکن اگر میرے ملنے سے کوئی راستہ بنتا ہے, کوئی بات نکلتی ہے, تو میں حاضر ہوں. اس میں دیکھیں, ملنے میں تو کبھی کوئی حرج نہیں ہوتی نا, لیکن وہ آج قید ہیں. میں ان سے آزاد نہیں ہوں ملنے کے لیے, وہ مجھ سے آزاد نہیں ہے. ٹھیک بات. بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. بہت بات ہو سکتی ہے عباس صاحب سے, لیکن ایک بریک ہے, اور بریک کے بعد ایک پینل ہوگا جن سے پوچھیں گے خبریں کیا ہیں, کیا واقعی دھرنا جا رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت رک گئی ہے, چینل منقطع ہو گیا ہے, خیبر پختونخوا میں کیا ہوگا, ایک بڑا جو احتجاج ہے پاکستان تحریک انصاف وہ کر پائے گی نہیں کر پائے گی. بریک کے بعد بہت معروف تبصرہ نگار ہمارے ساتھ ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اسلام آباد میں ہو کیا رہا ہے؟ گرینڈ الائنس بنے گا, چلے گا, اور حکومت کو رخصت کروائے گا. پاکستان کے جسے کہنا چاہیے باخبر, جن کے پاس صحافیوں کے پاس خبریں ہیں, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج تینوں. جناب حماد حسن صاحب ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں, سینئر صحافی تبصرہ نگار ہیں. ہمارے ساتھ جناب عامر الیاس رانا صاحب ہیں, اور شہزاد اقبال صاحب ہیں. سبھی ماشاءاللہ بہت معتبر ہیں. سب سے پہلے عامر صاحب آپ سے پوچھوں, یہ رات جو میٹنگ ہوئی ہے, اس کے بعد ظاہر ہے ابھی عباسی صاحب تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک لارجر ایجنڈا ہے, جو کہ ہوتا ہے ہمیشہ, آپ کو پتہ ہے, ARD MRD جو بھی تھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس ایجنڈے کے اوپر چل کے جمہوریت کو بحال کروا کے عام انتخابات کی طرف بڑھ پائیں گے؟ دیکھیں, یہ جو تاثر خود حامد رضا صاحب نے بھی دیا کہ ہم نے بڑی خفیہ رکھی تھی, فلاں تھی, تو بھئی آپ نے اگر روٹی خفیہ کھانی ہے تو کھا لیں, پھر آپ جب صافی آئے تو آپ نہ بات کرتے. لیکن وہاں میٹنگ میں تو سب سے بڑی بات جو ہوئی, مولانا فضل الرحمان نے بیٹھتے ہی یہ کہا کہ مجھے یہ بتائیں ہمارے PTI کے معاملات کون طے کرائے گا. یہ اسد کیسر کے گھر مولانا اس میٹنگ میں کہہ رہے ہیں کہ PTI کے ساتھ معاملات, ہمارے معاملات, انہوں نے کوئی گنڈا پور کا نام نہیں لیا, انہوں نے کہا PTI کے ساتھ معاملات کون طے کرائے گا. مطلب وہ پنچایت میں بات کر رہے ہیں نا, یہ PTI کی میٹنگ نہیں تھی, اس میں تمام لوگ تھے. وہاں مصطفیٰ نواز کھوکر کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ نے ایجنڈا بنانا ہے قومی, تو اس میں رہائشی کی کہانیاں مت ڈالیے گا. لوگ پھر ہمیں پوچھیں گے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ لوگ ان سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کام جو اب کر رہے ہیں یہ پچھلے 8 فروری کے 10 دن بعد ہو جانا چاہیے تھا. ٹھیک بات. تو 1 سال تو آپ لگے رہے کہ ہم سب کچھ خود کر لیں گے. اچھا جی, جب سب کچھ اینڈ پہ آ رہا تھا اور اعلامیہ تیار ہو رہا تھا, تو مولانا فضل الرحمان اگریسو ہوئے. انہوں نے کہا اس میں ڈالو کہ حکومت جائے اور یہ انتخابات نئے ہوں. یہ بھی مولانا نے کہا. لہذا کوئی چیز جیسے ایک سیاسی کام ہوتا ہے نا, یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ اچانک کر رہے ہیں اور ڈرے ہوئے ہیں, چھپے ہوئے ہیں. نہیں, مولانا فضل الرحمان کو جب PDM کا سربراہ بنایا تھا, پہلے نواز شریف اور زرداری متفق ہوئے. پیپلز پارٹی کو آفر ہوئی کہ پنجاب میں جہاں آپ کا اسٹرانگ ہولڈ ہے ہم اپنے کینڈیڈیٹ نہیں دیں گے. اس کے بعد پگ پہنائی گئی, دستار پہنائی گئی مولانا فضل الرحمان کو PDM. ٹھیک ہے, آپ نے اگر کوئی اتحاد بنانا ہے, ابھی تک وہاں پہ یہ تھا کہ کب PTI یہ کہے گی کہ کون سربراہ ہوگا. آفر بڑا پہلے کرتا ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. ٹھیک. لیکن جو بیٹھتے ہیں ان سب کو شک یہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں اس میٹنگ کے بعد وہاں سے
اڈیالہ جیل سے کیا جواب ایک دفعہ ہو چکا ہے نا کہ اڈیالہ جیل سے کیا پیغام آئے گا. تو یہ اس ماحول میں ملاقات ہوئی. اچھا تو اس کا مطلب تو گرینڈ الائنس کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے 4 رکنی. ابھی وہ کمیٹی نامزد ہوگی پھر گرینڈ الائنس بنے گا, اور وہ جب ہوگی جس میں شاہد خاقان آپ کے پاس تھے, مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں. اب پتہ نہیں مولانا اپنے سینیٹر صاحب کو دیں گے, کس کو دیں گے, پی ٹی آئی کس کو لائے گی, پھر وہ ایجنڈا طے کرے گی. اور وہ بھی مولانا اگر رضامند ہوں گے, مطلب انہوں نے پہلا فکرہ یہ کہا تھا کہ پہلے آپ ہمیں بتائیں ہمارے پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات جو ہیں ان کو کون طے کرائے. ظاہر ہے کہ علی امین اور یہ پنچایت میں تھی نا بات. ٹھیک بات ہے. اچھا ایک طرف تو یہ حماد حسن صاحب اور دوسری طرف جنید اکبر صاحب ہے, یعنی ایک طرف تو ایک لارجر ایجنڈے کے اوپر تمام اپوزیشن پارٹیاں اکٹھی ہو رہی ہیں, دوسری طرف جنید اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم سے تو بات چیت ہو گئی تھی اور ابھی تک تو یہ بھی تاثر تھا کہ حکومت جو ہے 3 سال تک چلتی رہے, اس کے بعد ہم الیکشن کی طرف چلے جائیں گے. تھوڑی دیر پہلے میں نے انہوں نے انٹرویو دیا ہے کاشف عباسی صاحب کو, تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی کوئی ایسی بات ملاقات ہے کہ آپ ایک جگہ تک پہنچ جائیں, 1.5-2 سال اسی جدوجہد میں نکل جائیں, پھر الیکشن ہو جائے؟ خیر میں نے ابھی وہ انٹرویو سنا تو نہیں ہے, میں ٹریول میں تھا, لیکن جنید اکبر کی اپنی پوزیشن بہت کمزور ہے. یعنی عمران خان نے ایک ایسے وقت میں تبدیلی کی جب انہوں نے 8 فروری کی کال بھی دی, اور پہلے تو گنڈاپور صاحب مینیج کرتے تھے, ان کے پاس ایڈمنسٹریٹو اختیارات بھی تھے, چیف منسٹر بھی تھے, صوبائی صدر بھی تھے پارٹی کے. اب جنید اکبر ذرا سراسیمگی کا شکار ہیں, ذرا فرسٹریٹڈ ہو گئے ہیں, ان سے پارٹی مینیج نہیں ہو رہی ہے, انتظامات نہیں ہو رہے ہیں, دوسرے گروپس جو ہیں وہ ان کی مخالفت بھی کر رہے ہیں. تو بہرحال انہوں نے انٹرویو میں جو کہا ہے وہ تو میں سن لوں تو پھر اس پر میں کمنٹ کروں گا, لیکن فی الحال میں نے نہیں سنا ہے. لیکن کے پی کے اندر جو صورتحال ہے وہ ہرگز پی ٹی آئی کے لیے سازگار ماحول نہیں ہے. ایک تو نئے پریزیڈنٹ آئے ہیں صوبائی, جنید اکبر, ان کو تجربہ بھی نہیں ہے, ان کی اتنی گرپ بھی نہیں ہے, کمیونیکیشن ان کی بہت کمزور ہے. گنڈاپور تو روز روز عمران خان احتجاجوں کی کال دیتے تھے, تو گنڈاپور کے پاس چونکہ وزارت اعلیٰ بھی تھی, وہ مختلف ایکسینز اور ایس ڈی اوز کو بلاتے تھے, اریگیشن سے, دوسرے سی این ڈبلیو سے, اس سے, اور ان کے ذریعے وہ ٹھیکیداروں پر ذمہ داری ڈالتے تھے کہ آپ نے اس ضلع کو مینیج کرنا ہے, اس تحصیل کو مینیج کرنا ہے, اور پھر ٹھیکیدار باقاعدہ لسٹیں بناتے, گاڑیاں فراہم کرتے, کھانے پینے کا انتظام کرتے کارکنوں کے لیے, اور اس طرح وہ وہاں سے 25-30 ہزار لوگوں کو لے کر اسلام آباد آ جاتے ہیں, کبھی سنجانی, کبھی اسلام آباد. اب وہ ایسا نہیں کریں گے. وہ اب صورتحال یہ ہے کہ جنید اکبر کے پاس کوئی انتظامی اختیار بھی نہیں ہے, نہ کوئی ایکسین اس کی بات مانے گا, نہ کوئی ٹھیکیدار اس کی بات مانے گا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ صرف ملکنڈ سے ایک ایم این اے ہیں, اور وہ اپنے حلقے تک محدود تھے, صوبے میں ان کے اثر و رسوخ نہیں ہے. اب 2 دن بعد 8 فروری کو جو یہ جو جلسہ ہو رہا ہے, کل پرسوں انہوں نے اسی جلسہ گاہ کا دورہ کیا, ان کے ساتھ ایک بھی لیڈر صوبے سے نہیں آئے, صرف ثوابی انٹرچینج پہ اسد کیسر اور شاہرام ترکائے آئے. وہ دونوں اس لیے آئے کہ ان دونوں کی کانسٹیٹوئنسی یہی ہے, ان دونوں کا تعلق ثوابی سے ہے, یعنی ان کے ساتھ تو ایک بڑا وفد ہونا چاہیے. اچھا اب میں اس کے اوپر یہ کیسے چلے گا احتجاج شہزاد؟ 8 فروری کو ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف مینڈیٹ کے حوالے سے, مینڈیٹ کی چوری کے حوالے سے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیں گے. اگر مؤثر نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ ان کی جو ایک نیگوسیشن کی ایک پاور ہے وہ کم ہو جائے گی. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سچویشن کو جو بتا رہے ہیں حماد صاحب بھی اور عامر الیاس رانا صاحب بھی؟ بہت شکریہ آسما. مجھے لگتا ہے 8 فروری کا جو احتجاج ہے وہ ایک 1 ڈے ایونٹ ہوگا, ایک سمبولک ایونٹ ہوگا. میں نہیں دیکھ رہا کہ یہ کوئی بہت بڑی کوئی نئی تحریک کا آغاز ہو جائے گا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, اور جو مین ان کا شو ہوگا وہ سوابی انٹرچینج پر ہی ہوگا. لاہور میں انہوں نے اجازت مانگی تھی مینار پاکستان کی, وہ ملی نہیں ان کو. 8 فروری کو میچ بھی ہے لاہور میں, تو مجھے نہیں لگتا کہ ملک گیر شاید چھوٹی چھوٹی ریلیاں نکلیں, احتجاج ہوں, لیکن کوئی ایسا بہت بڑا احتجاج میں نہیں دیکھ رہا ہوں جس سے حکومت گھبراہٹ میں آ جائے. لیکن کل جو ملاقات ہوئی میرے خیال سے وہ اس لحاظ سے ایک بریک تھرو تھا کہ تمام اپوزیشن پارٹیز مل کر اب الیکشن کی بات کر رہی ہیں. پہلے بھی کرتے رہے فضل الرحمان صاحب, لیکن اب ایک پلیٹ فارم سے وہ بات کر رہے ہیں. بٹ یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ وہ کتنا مؤثر ہوتا ہے, کیونکہ آگے ایجنڈا کیا ہے, پروگرام کیا ہے, یہ ہمارے سامنے نہیں ہے. ریسنٹلی جو آپ نے تو اے آر ڈی ایم آر ڈی کا ذکر کیا, لیکن اگر پی ڈی ایم موومنٹ کو بھی دیکھیں آپ تو انہوں نے تسلسل کے ساتھ پورے ملک میں احتجاج کیے, جلسے کیے, اور وہاں سے ایک مومنٹم گین کیا, اور اس کے بعد معاملات ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ گئے. خیر یہاں تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا کوئی نظر نہیں آ رہی صورتحال. ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ نئے الیکشن ہو جائیں, لیکن دیکھنا ہوگا کہ کیا فضل الرحمان صاحب, کیونکہ اسٹریٹ پاور بہرحال انہی کے پاس ہے,
باقی چھوٹی جماعتیں ہیں اس میں، تحریک انصاف کے پاس خیبر پختونخوا کی حد تک ہے. تو کیا فضل الرحمان صاحب مل کر پی ٹی آئی کے ساتھ اسٹریٹ پاور شو کریں گے، احتجاج کریں گے؟ یہ میرے خیال سے ایک بڑا سوال ہے. جب تک اس پر اتفاق نہیں ہوتا تب تک کہنا مشکل ہوگا کہ کیا یہ ایک مؤثر گروپ بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا ہے. کیونکہ پی ٹی آئی اور فضل الرحمان صاحب کے درمیان جو اختلافات ہیں، جو بد اعتمادی ہے، وہ بھی بہت زیادہ ہے. اور ظاہر سی بات ہے خیبر پختونخوا میں دونوں حریف ہیں ایک دوسرے کے. بالکل. اور ابھی بتایا بھی کہ پہلے تو ان معاملات کو طے کیا جائے گا، یہ بھی کافی ٹائم ٹیکنگ ہوگا. بالکل آپ نے درست کہا. میں ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہتی ہوں. اور مولانا جیسے بھی شہزاد کہہ رہے تھے، مولانا ہے کہ ایسے نہیں آئیں گے. رانا صاحب بھی جانتے ہیں، حماد حسن صاحب بھی، کہ اگر جو ہم سن بھی رہے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب قائد حزب اختلاف کی جو سلاٹ ہے اس کے لیے ان کی یہ ہماری اطلاع ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ آگے جا کے ایسا نہ ہو. اب تک ایک پرپوزل ہے جس کے اوپر عمران خان صاحب سوچ رہے ہیں یا انہوں نے کسی سے اظہار کیا ہے. ایک چھوٹی سی بریک اس پہ لیں گے اور پھر یہی بات کریں گے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مولانا کے کاندھوں پہ ایک مرتبہ پھر ذمہ داری ڈال دی جائے جیسے پی ڈی ایم والوں نے کی تھی. تو اس کے کیا امکانات ہو سکتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رانا صاحب اب آگے کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ پاکستان جو عمران خان صاحب نے خط لکھا ہے، اس خط کے بعد بہت سارے لوگوں کا ایک کنفیوز سا تجزیہ ہے کہ پتہ نہیں وہ انہوں نے ان سے معافی مانگی ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ ڈٹ گئے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بات چیت آگے بڑھے گی؟ وہ خاموشی والا پیغام جو ہے وہ اب ایفیکٹیو ہوگا کہ نہیں؟ ان کا پیغام تو سی ایم ایل اے والا ہے، کینسل مائی لاسٹ اسٹیٹمنٹ جو ہے نا، وہ اب خود ہی بتائیں گے اڈیالہ میں کہ بھئی میں نے کیوں لکھا تھا. کیونکہ اس دن تو انہوں نے رپورٹرز کو کہا کہ یہ 6 پوائنٹ ہے میرے لکھ لو. یہ ایک دن پہلے کہا تھا یا پارٹ 2 ہے موجودہ آرمی چیف. تو پھر جنرل مجیب کی طرح، وہ جنرل مجیب کہہ رہا ہوں خیر سارے ایسے ہی ہیں، مجھب الرحمان کی طرح 6 نکات انہوں نے بھی ڈال دیے. اب پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیچے نہیں لگے، ہم نے ان کو بتایا کہ یہ راستہ ہے تو ٹھیک ہے ورنہ گڑبڑ ہے. دوسری طرف سے جواب آیا کہ جناب وہ ہے نا کہ گولی کیوں چلائی کے بعد اب چٹھی کیوں نہیں پڑی. اب یہ رولا پڑ گیا کہ بھئی وہ چٹھی تو اوپن لیٹر تھا. بھئی اوپن لیٹر تو آپ نے چیف جسٹس کو بھی دیا تھا، تو وہاں پہ کیوں بھیج دیا؟ اب یہاں سے جواب ہی ایسا آ گیا کہ پلے ہی کچھ نہیں رہا. اصل ایشو یہ ہوتا ہے کہ یہ خط وط بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہے. میں بھی آپٹمسٹک ہوں کہ ہماری ہاں وسیع تر مفاہمت ہونی چاہیے، لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے گھٹنے ٹکوا کے مفاہمت کر لیں گے؟ تو مجھے تو نظر نہیں آ رہی. نہ ادھر سے کوئی جواب ایسا نظر آ رہا ہے اور نہ خان صاحب اس طرح کر رہے ہیں. وہ اپنی جو اپوزیشن کو متحد کرنا ہے، اپوزیشن کے اندر جو میں پہلے بھی کہہ رہا تھا خود کوسچن ہے کہ خان صاحب کب ہمیں بیچ میں چھوڑ جائیں گے. اعتماد کا جو فقدان ہے وہ چاہے آپ ٹرمپ لے آئیں اور چاہے مشاہد صاحب اب اردوان کو لے آئیں. سارے پاکستان سے محبت کریں لیکن اعتماد کا مسئلہ ہے. تو بیرسٹر گور بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، یہ کہتے ہیں تو بات کیوں کرتے ہیں؟ اچھا یہ اب ایک عجیب سے کنفیوژن. لیکن حماد صاحب اس میں ایک چینل جو تھا وہ گنڈا پور صاحب کا تھا، لائک اٹ اور ناٹ، وہ ایک برج تھے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرتے تھے. وہ چینل لگتا ہے کچھ دنوں کے سے وہ ختم ہو گیا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں اور کیا ان سے بھی عمران خان صاحب ناراض ہیں؟ دیکھیں گنڈاپور صاحب کا جو چینل ہے وہ تو ایک نیچرل فطری عمل ہے. وہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، وہاں پر دہشت گردی کا مسئلہ ہے اور بہت زیادہ ہے خصوصاً جنوب میں. تو ان کے ساتھ تو کمیونیکیشن اور کوارڈینیشن ضروری تھی اور ہے، اب بھی ہے. لیکن اس کو پتہ نہیں لوگ کیوں سیاسی ڈائیلاگ کی طرف موڑ رہے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں. ان کے ساتھ کوئی سیاسی بات نہیں. انہوں نے خود کا 99% بات ہو گئی تھی. 99% بات انہوں نے کیے تو پھر اس کے نتائج کیا ہیں؟ 14 سال قید. جب کوارڈینیشن ہوتی ہے، جب معاملات طے پاتے ہیں، کوئی میٹنگز ہوتے ہیں، کوئی اس طرح کے معاملات آگے بڑھتے ہیں تو پھر اس کے نتائج بھی آتے ہیں نا. تو پھر اس کے نتائج کیا آئے؟ ہمیں تو ایک بھی کوئی مثبت نتیجہ دکھائے پی ٹی آئی کے حوالے سے. تو یہ سب کچھ جھوٹ ہے کہ سیاسی ڈائیلاگ ہو رہا ہے. سیاسی ڈائیلاگ کوئی نہیں ہو رہا ہے، ایڈمنسٹریٹیو میٹنگز ہو رہے ہیں. اب بھی 2 دن پہلے گنڈاپور صاحب ایک میٹنگ میں گئے تھے اور وہ کورم کے حوالے سے، بنو وزیرستان کے حوالے سے کوئی میٹنگ تھی، اس میں گئے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ گنڈاپور صاحب اپنی لیڈر سے جو عمران خان ہیں ان سے قدر فاصلے پر چلے گئے ہیں، ایک غیر محسوس طریقے سے. گو کہ وہ دکھائی نہیں دیتا، عام لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، لیکن ایک تو انہوں نے بہت کانفیڈنس پکڑا ہے. اور یہ کانفیڈنس کچھ انڈیکیشنز دے رہی ہے. جیسے گنڈاپور صاحب کی کانفیڈنس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہاں پر تو 90+ 115 سیٹوں پر الیکشن ہوا تھا
और 90+ PTI ने जीते थे। ठीक। तो इसका मतलब ये है कि गंडापुर साहब को असेंबली पर एतमाद है कि मुझे कोई इतनी आसानी के साथ नहीं हटा सकता। और वो 35 हलफनामे उसमें काफी 35 हलफनामे जिस आपकी बात अगले हफ्ते छोड़ देते हैं कि 35 हलफनामे कितने हेल्पफुल होंगे गंडापुर साहब के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।